लिसनर अस्सलाम वालेकुम। खूबसूरत लफ्ज़ों का सफ़र, कहानी मोहब्बत दिल पर दस्तक, एपिसोड 39। कहानी को आगे सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, कहानी को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। कमेंट में बताएं आपको कहानी कैसी लग रही है। चलिए आगे सुनते हैं। सबा की रुखसती वाला दिन। इनके हाथों से जो खुशबुएं हिना आती है, ऐसा लगता है कि जन्नत से हवा आती है। सब इंतजार कर रहे होंगे। दबे दबे लफ्जों में उसे एहसास दिलाना चाहा। अनस ने इसके तमतमाते रुखसारों और झुकी लरसती पलकों को बहुत दिलचस्पी से देखा था। इन सब के इंतजार का बहुत ख्याल है तुम्हें, और मेरा कुछ भी नहीं, जताने वाले अंदाज में कहा तो इसकी धड़कनें बेतरतीब होने लगी। क्या कहती इसकी बेताबी और दीवानगी की। अभी तो एक झलक ही देखी थी और हवास बेहाल होने लगे, और अब इसका यूं बल मुकाबिल बैठकर शनासाई के नए दर खोलने वाला अंदाज भी परेशान करने वाला था। 2 बार हमें कोई बुलाने आ चुका है, मजबूरन निगी को फिर से कहना पड़ा था, मगर वो तो जैसे बहुत फुर्सत में बैठा था। आराम से बोला, सारे दूल्हा दुल्हन वीआईपी होते हैं, जब जी चाहेगा जाएंगे। अच्छा नहीं लगता ना। निगी ने मध्यम लहजे में एहतिजाज समोया था। उससे पहले ही खफत महसूस हो रही थी कि किसी ने 2 बार दरवाजा खटखटाकर उन्हें सुबह हो जाने का इशारा दिया था। एक बार जब वे दोनों सो रहे थे और दूसरी बार जब वे बाथरूम में थी। और अब अनस के इरादे जल्दी वाले तो हरगिज नहीं थे। सबको पता है नई नई शादी हुई है, रोमांस का मूड भी हो सकता है हमारा। वे मुस्कुराहट दबाते हुए बहुत संजीदा बना बैठा था। इसलिए तो कह रही हूँ, निगी ने बेसाख्ता कहकर फिर गड़बड़ाते हुए अनस को देखा, जो इसकी बात पर हल्का सा कहकहा लगाकर बैठा था। सियाह जीन्स और नेट की सियाह सी बनियान में इसका मजबूत सरापा नुमाया था। गीले बिखरे बाल अच्छे लग रहे थे। हम जल्दी भी जाग सकते थे, ये सब तुम्हारा कसूर है, वह कह रहा था। निगी ने एहतिजाज किया। मेरा क्यों? तो और किसका है? 2 उन सब ने बजा दिए और 2.5 तुमने, वह बेहद शरारत से कहने लगा तो इसकी आंखों में छलकती शौक सी चमक निगी को सनसना गई। अनस, वह मध्यम लहजे में चिल्लाई थी, फिर सुर्ख चेहरा लिए उठ खड़ी हुई। वह भी हंसता हुआ उठा था। वह खफा सी रुख मोड़ गई। अच्छा लग रहा है यूं बिना रोक टोक गुफ्तगू करना। वैसे अजीब सी बात है ना कि आप शादी के बाद हर वो बात आपस में कर सकते हो जो किसी और से करने का सोच भी नहीं सकते। बदन पर शर्ट चढ़ाते हुए वे बहुत महजूज होते हुए कह रहा था। निगी ने दरवाजे पर एक निगाह डाली। अब वे ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा बाल बना रहा था। चेहरे पर सुकून और तमानियत के सभी रंग लिए वे बहुत अच्छा और मुकम्मल दिखाई दे रहा था। इसी वक्त दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। निगी ने पहले ही से दरवाजा अनलॉक कर रखा था, इसलिए नॉब घुमाने पर खुलता चला गया। अस्मा भाभी इजाजत लेती अंदर चली आई। निगी ने खड़े होते हुए उन्हें सलाम किया तो उन्होंने बहुत खुश दिली से जवाब से नवाजा। मैंने तो सोचा शायद आज दूल्हा साहब सोते ही वलीमा अटेंड करेंगे। निकी के पास बैठे हुए उन्होंने इस पर तंजर किया। मैं तो कब से तैयार बैठी हूँ। यही निगी खफीफ सी हो गई थी। घबराओ मत निगी, ये सब रिवायतें इनके मियाँ ही की डाली हुई हैं। उसे आकर इसके ससुरालियों ने जगाया था। अनस ने उसे तसल्ली दी तो अब की बार अस्मा भाभी झेप गई। फजूल बोल रहा है। अनस हंसते हुए झुककर परफ्यूम उठाने लगा। सबा इन दोनों के लिए चाय ले आई थी। निगी को गले से लगाकर मोहब्बत से इसकी पेशानी चूम ली। ओहो, मेरी मेहमान बहन को किसने काम पर लगा दिया? अनस ने परफ्यूम का स्प्रे किया करते हुए शरारत से कहा तो निगी ने अलग होकर इसकी तरफ पलट गई। उसे कुछ मत कहो, उसे तो बस रोने का बहाना चाहिए आज, अस्मा भाभी ने चाय का मग निगी की तरफ बढ़ाते हुए कहा। तो अनस ने इसकी हल्की पलके देखते हुए बेख्तियार उसे शाने से लगा लिया। उन्हें क्या समझाएं, यहाँ तो भाई खुद शहनशाह जज्बात है, अस्मा भाभी ने सांस भरते हुए कहा तो सबा आंखें मसलती इनके पास आ बैठी। लगता है आज मेरी खिंचाई के मूड में है। अनस ने माहौल की उदासी को बदलना चाहा। सिर्फ आज क्या, अब तो रोज यही काम होना है बरखुरदार। उन्होंने लतीफ सा तंज किया तो निगी ने अपनी मुस्कुराहट को मग के पीछे छुपा लिया। आज तो नमान से किसी काम का नहीं छोड़ा, वो ताफ से कहता फिर से बालों में ब्रश फेरने लगा। मुंह दिखाई में क्या दिया है अनस ने? इतना घुन्ना है किसी को खबर तक नहीं होने दी।
اس قدر بے باک موذب نے نگی کے ہاتھ ساتھ صبا کو بھی سٹپٹایا تھا۔ آپ کو خبر کرتا تو نعمان کو تکلیف ہوتی۔ وہ شرارت سے مسکرا رہا تھا۔ اسے گھورتے ہوئے میں نگی کی طرف متوجہ ہو گئی جو گلے میں پڑا خوبصورت سا لوکٹ دکھا رہی تھی۔ انس نے پہنایا ہے یہ یا تم نے خود ہی پہن لیا؟ میں بہت تعجب بھرے انداز میں بولی تو نگی کا چہرہ بلش کر گیا۔ صبا نے گڑبڑا کر انہیں چٹکی بھری تھی۔ کیا کر رہی ہیں آپ؟ تم یہ سوال کل پوچھنا۔ انہوں نے اپنا بازو سہلاتے ہوئے کہا تو وہ فہمائشی نظروں سے انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ فہمائشی کا مت ہم نہیں پوچھیں گے تو اور کون پوچھے گا؟ انہوں نے صفائی پیش کی تھی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے دائیاں لینے کی۔ انس کی موجودگی کے خیال سے وہ مدھم لہجے میں بولی تو وہ ہنسنے لگی۔ یہ لا علاج ہے، وہ نگی کا مطالعہ کرنے والے انداز میں بولی تو وہ بھی ہنستی۔ اب دیر نہیں ہو رہی کیا؟ کھڑے کھڑے چائے ختم کرنے کے بعد انس نے ان پر طنز کیا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ تمہیں بھی ہماری وجہ سے ہی جلدی پڑی ہے، ورنہ تو تم 12 بجا ہی رہے تھے۔ بہت برداشت کر لیا، اب نعمان کو آپ کی شر انگیزیوں سے متعلق بتانا ہی پڑے گا، وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ نگی اور انس کو شانہ بشانہ آتے دیکھ کر تائی جان نے بے اختیار آیت الکرسی پڑھ کر ان پر پھونکی تھی۔ بڑی مامی، یہ تو صرف لا حول ولا قوت پڑھنے سے بھی غائب ہو جاتا ہے، آپ کیوں لمبے ورد کر رہی ہیں؟ احمد نے ہاک لگائی۔ تو بس اس کے بعد ناشتے کی میز پر ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کا عمل شروع ہو گیا جو نگی کے لیے بہت دلچسپ اور پر لطف تھا۔ ایک کپ چائے؟ معید کی فرمائش اس وقت تو زوہی کو بالکل نہیں بھائی تھی۔ وہ خود افراتفری میں کچن ہی میں چلتے پھرتے چھوٹے چھوٹے کام نپٹاتی ناشتہ کر رہی تھی کہ تھوڑی دیر میں صبا اور نگی کو بیوٹی پارلر لے کر جانے کی ذمہ داری لائبہ اور اس کے سر تھی۔ وہاں ٹیبل پر موجود ہے چائے۔ اس نے کپڑا پھیر کر سنک خشک کرتے ہوئے دوسرے لفظوں میں اسے ٹالنا چاہا تھا، مگر وہ اطمینان سے کرسی گھسیٹتا چھوٹی ٹیبل کے پاس براجمان ہو گیا۔ وہاں سے ہی آرڈر لایا ہوں، مجھے تازہ اور گرم چائے چاہیے۔ وہ تائی اماں کے لاڑ پیار کا عادی تھا، مگر زوہی کو یہ نخرے برداشت کرنے کی عادت نہیں تھی۔ یہ اچھی عادت تو نہیں ہے، کون بنا کے دیتا رہے گا تمہیں گرم اور تازہ چائے؟ زوہی نے جتانے والے انداز میں کہا تو اسے چائے کے لیے چولہے پر پانی چڑھاتے دیکھ کر اس نے سر ہلا دیا۔ یہ تو ہے۔ چند لمحے یوں ہی خاموشی سے سر کیے تھے۔ وہ اب چائے ابلنے کے انتظار میں کھڑی تھی۔ عمر کا کوئی اتا پتا چلا یا نہیں؟ اس کا سوال اس قدر غیر موتقع تھا کہ نیٹ میں چائے چھانتے اس کے ہاتھ بہک گیا۔ دھیان سے۔ اس کی توجہ ادھر ہی تھی۔ زوہی نے بمشکل خود کو سنبھالا تھا۔ وہ گمشدہ نہیں ہے کہ اس کا اتا پتا معلوم کیا جائے۔ ناگواری کے پردے میں اپنی بے بسی اور شکستگی کو چھپا لیا۔ یعنی اس سے کانٹیکٹ ہے تمہارا؟ وہ حیران تھا اور اس کی حیرانی نے زوہی کو سکون دیا تھا۔ ظاہر بات ہے ہمارا تعلق ختم تو نہیں ہوا، بلکہ اور مضبوط ہو رہا ہے۔ میں اس کا انتظار کر رہی ہوں۔ اب کی بار اس نے بہت ہلکے پھلکے انداز میں کہا تھا۔ معید سے نمٹنے کا ایک یہی طریقہ اسے نظر آیا تھا کہ یوں ہی ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتی رہے۔ کیا گارنٹی ہے کہ تمہیں یہ انتظار کرنے دیا جائے گا؟ وہ اپنی خوشنما آنکھوں کو ہلکی سی جنبش دے کر پوچھ رہا تھا۔ تمہیں اس سلسلے کو میں پودنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی پریشان ہونا تمہارا فرض ہے۔ جب کسی نے مجھ سے پوچھا تو میں خود جواب دے لوں گی۔ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا۔ معید کا یہ انداز اس کے لیے بہت عجیب اور حیران کر دینے والا تھا۔ یوں دوستانہ انداز میں اس سلسلے کو ڈسکس کرنا تو دور کی بات تھی، وہ تو یوں ہی ہر بات میں دادا ابا کی کرسی سنبھالے رہتا تھا۔ میں بھی اس مسئلے میں تمہاری مدد کر چکا ہوں، وہ جتانے والے انداز میں یاد دہانی کرا رہا تھا۔ زوہی نے چائے کا مگ اس کے سامنے پٹکا تو چائے کناروں سے چھلک کر ٹیبل کو داغدار کر گئی۔ بھول جاؤ اس معاملے کو اور سمجھو کہ نہ تو میں نے تم سے کبھی مدد مانگی تھی اور نہ ہی تمہارا اس مسئلے سے کوئی تعلق ہے۔ وہ حلق تک بھر گئی تھی۔ اوپر سے معید کی ہلکی سی مسکراہٹ اور چہرے سے چھلکتا اطمینان منہ نوچ لینے کو جی چاہ رہا تھا۔ دل کا بمشکل بھرتے زخموں کو پھر سے کریدنے آ گیا تھا۔ تعلق تو اب بن ہی چکا ہے اور اس کا کریڈٹ تمہیں جاتا ہے، اس نے کہتے ہوئے چائے کا گھونٹ بھرا، پھر ناگواری سے بولا۔ کتنی مرتبہ تمہیں کہا ہے کہ میری چائے میں بے حساب چینی مت ڈالا کرو، صرف 1 چمچ۔
میں تمہاری ملازمہ نہیں ہوں جو اتنے حساب کتاب رکھوں. اینڈ مائنڈ اٹ معید حسن، آئندہ سے تم اس موضوع پر گفتگو مت کرنا کیونکہ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے. تم اپنی سوچو، اپنی ڈائری میں رکھی تصویر والی کا مسئلہ حل کرنا ہے. میں کبھی تم سے مدد نہیں مانگنے والی. وہ تلخی سے کہتی رکی نہیں تھی. اس کے جانے کے بعد گہری سانس لیتے ہوئے معید نے چائے سے اٹھتے دھوئیں پر نظر جما دی. اس کے خوشنما آنکھوں میں اس پر گہری سنجیدگی اور سوچ کی پرچھائیاں تھیں. سب کا کہنا تھا کہ چاند و سورج کی جوڑیاں آج میئر ہاؤس میں اتر آئی ہیں. انس اور نگی کا ہنستا مسکراتا چہرہ جہاں سب کی توصیفی نگاہوں کا مرکز تھا، وہیں پر سب کی نظریں بے پناہ شائستہ لیے سنجیدہ سے نوفل اور صبا کی طرف اٹھ رہی تھیں. ہمیشہ کی سادگی پسند صبا پر آج ٹوٹ کر روپ پرسا تھا. نگی کی بات بے بات ہنسی اور سرخی چھلکتا چہرہ صالح بیگم کے دل میں سکون اور آنگن میں آنکھوں میں تراوٹ بھر گیا. بے اختیار اس کی دامنی خوشیوں کی دعا مانگنے لگی. ادنیا نے بے حد سلگتی نظروں سے اسٹیج کی طرف دیکھا تھا جہاں اس وقت نوفل اپنی سالیوں کے جم گھٹے میں گھرا تھا. عام دولہوں کی نسبت وہ بہت پرسکون اور با اعتماد سے انداز میں اس سارے معاملے سے نپٹ رہا تھا. اس کے پہلو میں ہی تو وہ بیٹھی تھی جو اس کے ارمانوں کی قاتل تھی، اس کے خوابوں کو چھیننے والی صبا میر. کتنی آسانی سے وہ صبا نوفل احمد ہونے کا اعزاز پا گئی تھی. میرون کلر کے راجستھانی لہنگے میں مبلوس زیورات سے لدی پھدی وہ دلہناپے کا پورا سنگار کیے واقعی کوئی شے لگ رہی تھی. صالح بیگم نے کسی بھی شے میں کنجوسی نہیں کی تھی. بلا مبالغہ انہوں نے ان دونوں شادیوں پر لاکھوں خرچ کیے تھے. ادنیا کا دل کیسے تڑپ سلگ کر رہ گیا تھا. یو آر ویری لکی نوفل، زالے نے بے اختیار کہا تھا. وہ مجسمِ حسن جب کسی کی تعریف کرے تو پھر اس حسن کا کیا عالم ہوگا، مگر وہ ان سنی کر گیا. زالے کی آواز سن کر صبا نے اپنے اندر عجیب سی بے چینی محسوس کی تھی. حالانکہ اس نے ادنیا کی بات تو محض مذاق سمجھ کر بھلا ڈالا تھا، مگر اب ایک دم سے پھر اس کا ذہن بھٹک سا گیا. خیریت، تم یہاں اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ زارا اور سادرا اس کے پاس آ بیٹھی تھی. یوں ہی وہ بری طرح چوکی تھی. کتنی خوبصورت لگ رہی ہے صبا، صحیح فدا ہوئے ہیں نوفل بھائی. سادرا نے اسٹیج کی طرف دیکھتے ہوئے توصیفی انداز میں کہا تو اشتعال کی لہر ادنیا کو اندر سے کاٹ گئی. ظاہری حسن سے کیا ہوتا ہے، ساری بات گنوں کی ہوتی ہے. شوہر اور سسرالیوں کے دل میں ہی جگہ نہ مل سکے تو سارا حسن بیکار ہے. صبا کو تو سسرالیوں کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ تو بندے ہیں گھر میں اور ایک کے دل پر تو وہ پہلے ہی قابض ہے. خالہ یوں ہی اتنی سویٹ ہے، ویسے بھی وہ اتنی محبت سے بہا کر لے جا رہی ہیں کہ میں بھی صبا سے حسد محسوس کر رہی ہوں. سادرہ نے آہ بھری تھی. شرم کرو، 2 ماہ تک معاذ بھائی امریکہ سے آ رہے ہیں، شادی ہو جانی ہے تمہاری. زارا نے اسے ایک جھاپڑ لگایا تھا. وہ ڈھٹائی سے ہنسنے لگی. خواب دیکھنے پر پابندی تھوڑی ہوتی ہے. واقعی خواب دیکھنے پر پابندی تو نہیں ہوتی. ادنیا کی نگاہ بھٹک کر پھر سے نوفل کے چہرے پر جا ٹھہری. جب اس نے نوفل کے تاثرات میں سنجیدگی اور بے اعتنائی سی دیکھی تھی، اس کے دل میں بہت اطمینان اترا تھا. اسے اپنی بچھائی ہوئی بساط پر اپنے چلائے ہوئے مہروں کی کامیابی کا بہت یقین تھا. نگھی بھی بہت خوش قسمت ہے، اتنی اچھی سسرال اور اتنا چاہنے والا شوہر تو مل رہا ہے، نقد میں مل رہا ہے تو خرید لینا چاہیے. سادرہ نے دل کھول کر تعریف کی تھی. واقعی وہ بھی منہ مانگی قیمت دے کر. زارا نے بھی لقمہ دیا تھا. نگی ہمارے ساتھ گھر جا رہی ہے یا نہیں؟